सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें हम सुनते हैं और उससे दर्स हासिल करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरामीन, आपके इरशादात, यानी जो बातें आपने सहाबा किराम से ज़िक्र फरमाई होती, उनका भी बयान होता है, जिसको हदीस पाक कहा जाता है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी सीरत, यानी आपकी ज़िंदगी और हिस्ट्री के हालात भी हम जानते हैं। और साथ ही साथ अपने प्यारे महबूब आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से कुछ नाम और उनके मीनिंग्स सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तीनों सेगमेंट्स में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ही की बातें होंगी। लेकिन अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम सरकार आज़म शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फ़जीलत सुनते हैं। तो बच्चों गौर से सुनिएगा, बड़ी प्यारी फ़जीलत है। और इस हदीस पाक में जो अमल बयान किया गया है, बज़ाहिर वो बड़ा मुख्तसर है, यानी आसानी से चंद मिनट्स लगते हैं हम उस अमल को कर सकते हैं। लेकिन उसका रिवॉर्ड क्या है, उसका इनाम और सिला हमें क़यामत के दिन क्या मिलेगा, आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। तो तवज्जो से सुनिएगा। चुनाचे फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े। एक दिन में कितनी मरतबा? 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। मुसाफ़हा का मतलब क्या है कि मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस इतना पुरनूर है और इतना मुबारक है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से जो चीज़ छू जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जहन्नम की आग उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर 50 मरतबा दुरूद, यानी कितनी कम मिकदार है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसका इनाम कितना बड़ा बयान फरमाया कि सिर्फ 50 मरतबा दुरूद पढ़ना है और क़यामत के दिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम से हाथ मिलाने का शर्फ मिलेगा। और अल्लाह ताला जब हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम से हाथ मिलाने का शर्फ अता फरमाएगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हुजूर के सदके हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो नियत करें कि हम इंशाअल्लाह रोजाना दुरूद पाक पढ़ेंगे। कम अज कम कितना? 50। जी, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बल्कि पढ़ना भी चाहिए, लेकिन कम अज कम 50 मरतबा पढ़ेंगे रोजाना, डेली बेसिस पर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमें ये फजीलत मिले। अल्लाह ताला ये फजीलत हमें भी अता फरमाए, हमारे वालिदैन को, हमारे असातिज़ा को, हमारे पीरो मुर्शिद को भी अल्लाह ताला ये फजीलत अता फरमाए कि क़यामत के दिन हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुसाफ़हा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ स्टूडियो में मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों का हम तारुफ लेंगे, इनके नाम पूछेंगे, ये क्या करते हैं ये भी जानेंगे। और आप ज़रा तवज्जो से देखेंगे तो इस स्टूडियो में जो प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, इनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम लगते हैं। ये सेम क्यों लगते हैं, एक जैसे क्यों लगते हैं, ये वजह भी इन्हीं से पूछेंगे, इनके नाम भी मिलते जुलते हैं। जी, तो सीधी जानिब से इब्तिदा करेंगे। जनाब आपका नाम? अब्दुल रहीम। माशाल्लाह, क्या करते हैं अब्दुल रहीम भाई? मैं स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ और मदरसा जाता हूँ। माशाल्लाह, और मदनी चैनल पर भी आते हैं। हाँ। क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। जी, आपके साथ जो बैठे हैं टोपी पहनकर? दानियाल भाई। दानियाल भाई, माशाल्लाह। क्या करते हैं जनाब? खेलता हूँ, खाना खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे, हाफिज़ कुरान और आलिम बाअमल बनाए। हमारे साथ रहना है आपने, ठीक है? वैसे आपकी माशाल्लाह आवाज़ बुलंद है,
تو اسی طرح اپنے جذبے کو آپ نے بلند رکھنا ہے. ٹھیک ہے, توجہ سے باتیں سننی ہے, بہت سی باتیں ہم سیکھیں اور سمجھیں گے. جی آپ کون ہیں جناب؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. یہ ہے عبد الرحیم اور یہ ہے عبد الرحمن, اور ماشاءاللہ دونوں پیارے بچے ہیں اور دونوں بالکل سیم اگر ان کو اسکرین پر دکھایا جائے ماشاءاللہ. یہ آپ سیم کیوں ہیں, ایک جیسے کیوں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ ماشاءاللہ جڑواں ہے یہ. اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے اور ان کو اپنی والدین کی آنکھوں کا نور بنائے اور عالم بعمل بننے کی سعادت عطا فرمائے. آپ کی کیا ڈیلی روٹین ہے؟ اسکول جاتے ہیں, ٹیوشن جاتے ہیں, بس سے آتے ہیں, کھیلتے ہیں. ماشاءاللہ سیم ہے, آپ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ یہ محبت سلامت رکھے. جی آپ کے ساتھ جو موجود ہیں شہزادے؟ انس. ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں انس بھائی؟ کھیلتا ہوں, پڑھتا ہوں, اسکول جاتا ہوں, مدرسہ جاتا ہوں. سب سے اہم کام کون سا کرتے ہیں آپ؟ مدنی چینل میں آتا ہوں. مدنی چینل پر آتا ہوں. آتے ہیں ماشاءاللہ. اور مدنی چینل دیکھتے نہیں ہیں؟ دیکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ ان پیارے بچوں کا تعارف تھا. اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور یہی ہمیں ہمارے اس سیگمنٹ کا نام بھی بتائیں گے. تو بچوں تیار ہیں آپ؟ یاد ہے آپ کو نام؟ بھولے تو نہیں ہیں؟ چلیں پھر مل کے بتائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کہ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. جی پیارے نبی کے پیارے نام. اور اس سیگمنٹ میں ہم کئی نام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سن چکے ہیں, ان کے میننگز سمجھ چکے ہیں. آج بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا سا نام سنیں گے, اس کے میننگز کو جانیں گے اور اس سے ریلیٹڈ ایک پیارا واقعہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پیارے بچوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام برہان بھی ہے. کیا نام ہے؟ برہان. کیا نام ہے؟ برہان. آپ کو لکھنا آتا ہے؟ کس کس کو لکھنا آتا ہے برہان؟ اردو, انگلش. اردو میں سب کو آتا ہے. چلیں آپ بتائیں گے. عبد الرحیم بھائی. بے رے ہے الف نون. شاباش. ہاں بھائی انس بھائی تصدیق کریں, آپ صحیح کہا انہوں نے. اچھا انگلش میں آپ بتا دیں. BURHAN. واہ جی واہ, سبحان اللہ, اسپیلنگ بھی انہوں نے بتا دی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں برہان, بے رے اور دو چشمی ہے, الف اور نون. حلوے والا ہے نہیں ہے اس میں, دو چشمی ہے, برہان. پیارا سا نام ہے. اس کا معنی کیا ہے بچوں؟ توجہ سے سنتے ہیں. برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان کا معنی ہے وہ دلیل جس میں شک و شبہ نہ ہو. ایسی دلیل جس میں کوئی شک نہ ہو, جو یقینی دلیل ہوتی ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ برہان. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان کیوں کہتے ہیں؟ برہان کا معنی ہے وہ دلیل جس میں شک نہ ہو. بچوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم الشان دلیل یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے, اللہ کا رسول ہونے پر بھی ایک شاندار دلیل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اور معجزہ نہ بھی دیا جاتا, کوئی اور کمال بظاہر نہ بھی دیا جاتا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس ہی اتنا شاندار تھا, آپ اتنے حسین تھے, اتنے اٹریکٹیو تھے کہ آپ کو دیکھ کر ہی آپ کے نبی ہونے پر لوگ یقین لے آتے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. اور سچے نبی, آخری نبی ہونے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس ہی دلیل ہے. تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے برہان, یعنی وہ دلیل جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور پیارے بچوں, یہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ انسان تو انسان, جانور بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. کئی واقعات احادیث مبارکہ میں بیان کیے جاتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں نے بھی نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا. ایک شخص تھا, وہ بکریاں چراتا تھا, بکریوں کو گھاس کھلانے کے لیے لے جاتا تھا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس چرواہے کی جو بکریوں کا ریوڑ تھا اس پر حملہ کیا, اٹیک کیا اور ایک بکری کو چھین لیا, لے لیا. اب جب چرواہے نے دیکھا کہ بھیڑیا آیا اور اس نے میری ایک بکری لے لی, تو اب چرواہے نے کیا کیا, اس بھیڑیے پر اٹیک کیا اور اس پر حملہ کر کے چرواہے نے اپنی بکری اس بھیڑیے سے واپس چھین لی. اب کیا ہوا, اب جو وہ بھیڑیا تھا وہ دور جا کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا. اچھا ٹیلا کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی لفظ سنا ہے ٹیلا؟ ٹیلا کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں مٹی مٹی ہوتی ہے, بالکل ریت ہوتی ہے,
تو وہاں پر بہت ساری ریت جب جمع ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، تو ریت کے بہت سے بڑے ڈھیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیلا۔ ریت کے ڈھیر کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیلا۔ وہ چھوٹی پہاڑی کی طرح ہوتا ہے۔ تو اب وہ بھیڑیا جو تھا، جب اس سے چرواہے نے بکری لے لی تو اب وہ ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اے چرواہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ کھانے کے لیے رزق دیا تھا، لیکن تو نے مجھ سے یہ چھین لیا۔ یعنی بھیڑیے نے جو اٹیک کیا تھا وہ اپنے رزق کے طور پر، یعنی کھانے کے طور پر اس بکری کو لے رہا تھا، لیکن چرواہے نے واپس بکری لے لی۔ تو اب بھیڑیے نے کلام کیا، گفتگو کی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جانور گفتگو کر رہا ہو، بات کر رہا ہو؟ ایسا نارملی نہیں ہوتا، لیکن یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ایک اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے ذریعے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی تصدیق کروائی، اور اس نے عربی زبان میں چرواہے سے گفتگو کی۔ جب چرواہے نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو وہ حیران ہوا، اور اس چرواہے نے، بکریاں چرانے والے نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا یعنی جانور جو ہے وہ عربی زبان میں مجھ سے بات کرتا ہے۔ جب یہ بات اس بھیڑیے نے سنی تو آگے سے اس نے رپلائی دیا۔ بھیڑیے نے کہا کہ اے چرواہے، اس سے کہیں زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور تو اس نبی کو چھوڑے ہوئے ہے جس سے زیادہ بڑے مرتبے والا کوئی نبی نہیں۔ یعنی اس بھیڑیے نے کہا کہ تم میرے گفتگو کرنے پر، میرے بات کرنے پر کہ ایک بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے، اس پر تم تعجب کر رہے ہو، اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم تو یہاں پر بکریاں چرا رہے ہو، لیکن ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں کہ ان کا مرتبہ اتنا عرفہ والا ہے، اتنا بلند ہے کہ کسی نبی کا بھی مرتبہ ان سے بلند نہیں ہے، یعنی سب سے بلند مرتبے والے ہیں۔ پھر آگے بھیڑیے نے مزید کیا کہا کہ اس وقت جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی اب بھیڑیے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا، اور بھیڑیے نے اس چرواہے سے کہا کہ اس وقت جنت کے سب دروازے کیا ہیں بھائی؟ کھلے ہوئے ہیں، اور سب جنت والے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو جہاد کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی، اچھا پھر بھیڑیے نے مزید کیا کہا کہ تمہارے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک پہاڑی راستے کا ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، یعنی اگر تم ایک پہاڑی راستہ طے کرو گے تو اس اللہ کے سچے نبی تک پہنچ جاؤ گے۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ کاش تم بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر ان کے لشکر کے سپاہی بن جاؤ۔ یعنی اس نے ایک یہ آرزو ظاہر کی اس بھیڑیے نے کہ اے چرواہے، تم اس نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ، یعنی ان پر ایمان لاؤ، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں تم بھی کیا کرو؟ جہاد کرو۔ اب جب اس چرواہے نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اگر میں وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہوں تو میری ان بکریوں کا کیا ہوگا؟ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ تم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر حاضری دو، تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری ان بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو کہ بکریوں کو کھا جاتا ہے، وہ تو بکریوں کا سمجھ لیں کہ دشمن ہوتا ہے، بکری کو دیکھے گا اس پر اٹیک کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بھیڑیے نے جو کہ بکریوں پر حملہ کرتا ہے، اس نے چرواہے کو یہ ضمانت دی، یہ گارنٹی دی کہ تمہارے آنے تک تمہاری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا۔ اب وہ جو چرواہا تھا اس نے وہ بکریاں اس بھیڑیے کے سپرد کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب جو بھیڑیے نے کہا تھا کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، وہ جہاد میں مصروف ہیں، جب اس نے دیکھا یہاں پر آ کر تو واقعی ایسا تھا کہ صحابہ کرام جہاد میں مصروف تھے۔ اب اس چرواہے نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بھیڑیے کا پورا واقعہ ذکر کیا کہ اس طرح بھیڑیے نے گفتگو کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، تم اپنی سب بکریوں کو زندہ سلامت پاؤ گے۔ یعنی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گارنٹی دی کہ اس بھیڑیے نے جو کہا تھا کہ میں حفاظت کروں گا، واقعتاً وہ حفاظت کرے گا، تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں تمہاری بکریاں ویسی ہی ملیں گی۔ چنانچہ جب وہ چرواہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہو کر واپس لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ یعنی بالکل عجیب معاملہ تھا۔ بچوں، جب اس چرواہے نے یہ معاملہ دیکھا کہ بھیڑیے نے جو وعدہ کیا تھا، جو مجھ سے ایک ارادہ ظاہر کیا تھا، اس کے مطابق اس نے میری بکریوں کی حفاظت کی، کسی ایک بکری کو بھی نقصان نہ پہنچایا، تو اب اس چرواہے نے خوش ہو کر ایک بکری قربان کی اور اس بھیڑیے کو وہ دے دی۔ اب اس بھیڑیے نے وہ گوشت کھایا، وہ بکری کھائی اور وہاں سے چلا گیا۔
تو اب دیکھیں اس واقعے میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایسی دلیل ہے کہ آپ کے سچے نبی ہونے کی گواہی جانور بھی دیتے ہیں، اور جانور بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو وہ لوگ کتنے محروم ہیں، کتنے بد نصیب ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مرتے دم تک ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے، جس کا نام ہم یہاں موجود بچوں سے پوچھیں گے۔ کس کو معلوم ہے؟ چلے اونچی آواز میں بتائیں پھر۔ ہمارے پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ایسے ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری، آپ کی زندگی کے حالات کو جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم پچھلے ایپیسوڈز میں یہ سن رہے تھے کہ ہمارے نبی، آخری نبی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ کے جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے بڑے شاندار انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کیا۔ اب کیا ہوا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی کی رسی ہوتی ہے۔ اب سارے افراد جمع ہوئے وہاں پر مدینے کے، اور مسلمان جو تھے، اور محبت کا اظہار کرنے لگے، اور سب کی یہ کوشش تھی کہ ہم اس رسی کو تھام لیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ تو کئی لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو، خدا کو جہاں منظور ہوگا یہ اونٹنی وہیں بیٹھے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اونٹنی گویا کہ مامور ہے اس کام پر کہ جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی میں اسٹے وہیں کروں گا۔ اب لوگوں نے اس رسی کو چھوڑ دیا، اور وہ اونٹنی جو تھی اس نے چلنا شروع کیا۔ بچوں، آج جس مقام پر مسجد نبوی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زیارت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مقام پر قریب میں اونٹنی رکی اور بیٹھ گئی، اور وہ جہاں بیٹھی تھی وہ بالکل حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، مسلمان تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق اور آپ کے صحابی تھے۔ تو اب چونکہ اونٹنی وہاں بیٹھ چکی تھی، اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور یوں یہ معاملہ ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں اسٹے فرمایا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با ادب تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی ہی ادب والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، کیا ہوا، جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھر حاضر ہوئے، تو آپ کے گھر کی دو منزلیں تھیں، دو سٹیپ تھے، ایک نیچے ایک اوپر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اوپر کی منزل میں اسٹے کریں، آپ اوپر کی منزل میں رہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، تو ادب اور تعظیم یہی ہے کہ آپ اوپر رہیں اور ہم نیچے رہیں۔ مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا بڑا خیال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچ کر کہ جو مدینے کے مسلمان ہیں، رہنے والے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، تو ملاقات کرنے والوں کو مشکل نہ ہو، مسئلہ نہ ہو، ان کی خاطر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر کی منزل کو قبول نہ فرمایا، بلکہ آپ نے نیچے کی منزل پر ہی اسٹے فرمایا، تاکہ جو ملاقات کرنے والے ہیں وہ آسانی سے آئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر لیں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے خدمت کی، کس طرح کہ صبح و شام کھانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بھیجا کرتے تھے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے برتن میں جب کھانا تناول فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ اور آپ کی انگلیاں کھانے کے جس جس حصے پر لگی ہوتی، جب خادم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کھانا لے کر آتا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا کرتے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے کس حصے کو نوازا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں کھانے کے کس حصے میں لگیں۔ جب بتایا جاتا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرک لینے کے لیے، یعنی آپ سے برکت لینے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے ہوئے کھانے کے
उस मकाम से खाते जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उंगलियां लगी होती। तो ये गोया कि उम्मत को दर्स भी दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम किस अंदाज में करनी है। वरना खाना तो कहीं से भी खा सकते थे, लेकिन वो हिस्सा, वो जगह बर्तन की कि जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उंगलियां लगी हैं, तो चूंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उंगलियां लगी हैं और वो हिस्सा और वो मकाम बरकत वाला हो गया, वो खाना बरकत वाला हो गया, लिहाजा हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मकाम से लिया करते थे। अच्छा, इसी तरह एक मरतबा क्या हुआ, हज़रत अबू अयूब अंसारी तो ऊपर की मंजिल में थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम नीचे की मंजिल में थे। एक मरतबा क्या हुआ कि ऊपर की मंजिल में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक पानी का बर्तन टूट गया। अब पानी का बर्तन जब टूटता है तो पानी फैल जाता है, और उस दौर में जो मकान होते थे वो कच्चे बने होते थे। तो अब जब वो पानी गिरा तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए कि अब ये ऊपर की मंजिल में बर्तन टूटा है और इससे पानी गिरा है, तो अब ऐसा ना हो कि ये पानी नीचे की मंजिल में आए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इससे तकलीफ हो। अब इन्होंने क्या किया, आपके पास एक लिहाफ था, एक कपड़ा था जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है। आपने क्या किया, एक ही वो लिहाफ था, आपने उस लिहाफ से उस सारे पानी को खुश्क कर दिया। इसलिए खुश्क किया ताकि नीचे पानी ना जाए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ ना हो। अब वो सर्दियों की रात थी, अब ओढ़ने के लिए एक ही लिहाफ था, वो पानी से गीला हो गया। अब सारी रात हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर्दी की हालत में, आपने ठंड की हालत में रात गुजार दी, लेकिन इस बात को गवारा ना किया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंच जाए। तो प्यारे बच्चों, इस वाक़े से और इस पूरी हिकायत से हमें क्या पता चला कि हमारे जो सहाबा थे नबी पाक अलैहिस्सलाम का किस कदर अदब करते थे कि आपके खाने से भी बरकत लेते थे और हर ऐसे काम से बचते थे कि जिससे नबी पाक अलैहिस्सलाम को अज़ियत और तकलीफ हो। तो हमें भी आज नबी पाक अलैहिस्सलाम का अदब व एहतराम करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ हो। जब मुसलमान गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इससे रंज होता है। तो हमें नेकियां करनी चाहिए, अच्छे अमाल करने चाहिए, ताकि हमारे नेक अमाल से प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमसे खुश हों, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमसे खुश होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी राजी होगा, और अल्लाह राजी होगा इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो नियत करें इंशाअल्लाह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे, रंज पहुंचे, और वो अंदाज क्या है कि हम गुनाहों से बचेंगे और नेकियों पर अमल करेंगे, नेकियों पर अमल करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, जो आपका अंदाज था इबादत करने का, ज़िंदगी गुजारने का, उसको हम पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, और जो जो सुनते जाएंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करते जाएंगे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत, आपकी ज़िंदगी के हालात को जानने का एक आसान तरीका क्या है, मदनी चैनल पर अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे करते हैं, उसमें भी बातें बयान की जाती हैं, सुन्नतें बयान की जाती हैं, दीगर प्रोग्राम्स आते हैं। तो मदनी चैनल के प्रोग्राम्स हम देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतें पता चलती रहेंगी और उस पर हम अमल करते रहेंगे। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये मरहला भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब इस प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, प्यारे नबी की प्यारी बातें। माशाअल्लाह, अब्दुल रहीम भाई ने फौरन बता दिया, प्यारे नबी की प्यारी बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम सरकार आज़म शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहादीस, आपके प्यारे प्यारे इरशादात और फरामीन को सुनते और समझते हैं। प्यारे बच्चों, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, मुख्तसर है लेकिन बड़ी शानदार है, तवज्जो से सुनेंगे। पहले मैं अरबी की इबारत पढ़ूंगा, फिर उसका ट्रांसलेशन करूंगा। चुनांचे हदीस पाक की किताब में है, क़ाल हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान समिअतु मुआवियता खतीबन यक़ूलु समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। हदीस पाक का तर्जमा सुनते हैं। ये जो अरबी इबारत मैंने पढ़ी है, हुमैद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुतबे की हालत में ये कहते हुए सुना, यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे और खुतबे के दौरान आपने ये हदीस पाक बयान की कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا عالم بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دین کی سمجھ حاصل کریں، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کا بچوں ایک پیارا طریقہ کیا ہے کہ درس نظامی کیا جائے۔ درس نظامی کیا ہوتا ہے؟ یہ عالم کورس ہوتا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جس طرح مختلف شعبہ جات میں کام ہو رہا ہے، تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ پوری دنیا میں مختلف مقامات پر اور بالخصوص پاکستان میں کئی مقامات پر اسلامی بہنوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے ایسے ادارے قائم کیے ہیں جن میں درس نظامی کورس کرایا جاتا ہے، عالم کورس کرایا جاتا ہے، اور اس ادارے کا نام کیا ہے؟ جامعۃ المدینہ۔ کیا نام ہے؟ جامعۃ المدینہ۔ ہاں تو نیت کریں، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں لیکن نیت کریں انشاءاللہ جیسے ہی ناظرہ مکمل ہوگا، قرآن مجید حفظ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ ہم جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لے کے درس نظامی کریں گے اور عالم کورس کریں گے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے، دین میں فقیہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بڑا فضل ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کا بچوں مطلب کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جس شخص کو دین میں فقیہ بناتا ہے، یعنی دین میں عالم بناتا ہے، یعنی اس کو اتنا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے علم کی مدد سے اور اپنے علم کی روشنی میں دین اسلام کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے لگتا ہے، یہ اس میں اسکل آ جاتا ہے، اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے بلکہ یقین کر لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ عالم کورس کریں گے، دین کی سمجھ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو خیر کا ارادہ ہے ہمارے بھی شامل حال ہوگا۔ تو اب پروگرام تو اپنے اختتام کی طرف ہے، اب آپ لوگوں کی باری ہے، کوئی حدیث پاک سنانا چاہے اگر کسی کو یاد ہو۔ مدنی چینل کے مختلف پروگرامز میں احادیث مبارکہ یاد بھی کرائی جاتی ہیں کڈز میں۔ جی انس بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے، کتنی حدیثیں سنائیں گے جناب؟ 3 حدیثیں، چلیں شروع ہو جائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تدابروا، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو۔ اکرم الخبزہ، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روٹی کی عزت کرو۔ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ ماشاءاللہ 3 حدیثیں سنائی ہیں۔ دانیال بھائی بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جناب۔ ہاں سنائے، آپ سے ہی مخاطب ہوں، دانیال آپ کا ہی نام ہے یہاں پر۔ من سماتا نجات، جو چپ رہا وہ نجات پائی، اس نے نجات پائی، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ماشاءاللہ۔ عبد الرحمن بھائی اور عبد الرحیم بھائی، دیکھیں 4 حدیثیں یہاں بیان ہوئی ہیں، آپ لوگ ان میں سے کچھ سنائیں گے؟ دیکھتے ہیں آپ کی توجہ تھی نہیں تھی۔ 4 حدیثیں ہیں، آپ نے سنی ہے نا ابھی؟ کوئی یاد ہو ان میں سے ریپیٹ کر دیں اس کو، ہیں بھائی؟ عبد الرحیم بھائی ہمت کریں۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ماشاءاللہ، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ دیکھیں جب کوئی حدیث پاک بیان کرتا ہے، دین کی بات بیان کرتا ہے، تو ہمیں توجہ سے سننا چاہیے تاکہ وہ ہمیں سمجھ آئے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت ملے۔ تو نیت کریں آئندہ کے بعد اگر میں حدیث بیان کروں یا کوئی اور ہمارے ساتھی بیان کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو غور سے سنیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ دانیال بھائی نے جو حدیث پاک بیان کی جس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا نام برہان، اس کا معنی اور اس سے ریلیٹڈ ایک شاندار واقعہ سنا، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں کس طرح جلوہ فرما ہوئے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اس کو سنا، اور ساتھ ہی اس بات کو جانا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا عالم بننے، دین کا فقیہ بننے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کو سمجھنے کا ایک شاندار ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم مدنی چینل کے پروگرامز دیکھیں، مدنی مذاکرے کو دیکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے علم دین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اس پروگرام کو آپ دوبارہ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں یا کڈز مدنی چینل کے دیگر پروگرامز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق، تو ہمارے یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پر آپ کو یہ سلسلے بآسانی مل سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے، اچھی اچھی باتیں سننے
اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا